हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अभी आपने रूस के शहर काजान में ब्रिक्स की सरबराह कॉन्फ्रेंस की खबरें जरूर देखी होंगी। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये तमाम मुल्क एक साथ थे, जिसमें यूएई से भी वहां के प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे। और ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुख्तलिफ ये लीडर्स आपस में भी मुलाकातें की। और ब्रिक्स जो एक तरह से G7 के मुकाबले में या नेटो के मुकाबले में, या ये कहिए कि अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के मुकाबले में एक नया दुनिया का जो निजाम बन रहा है, उसमें अहम एक ऐसा ग्रुप है जो डॉलर के भी खिलाफ काम कर रहा है, जो और कई इश्यूज पर मुख्तलिफ मुल्क आपस में मिलकर के ताल्लुकात बढ़ाएं, तिजारत बढ़ाएं। और कुछ मुल्कों पर जो अमेरिका पाबंदियां लगा देता है, कारोबार की पाबंदियां लगा देता है, पैसे के लेन देन पर पाबंदी लगा देता है, उसको भी एक तरह से उबूर करने की कोशिश है इन मुल्कों की। इस पर बात करने के लिए खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि इसमें ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान वहां मौजूद थे। और मसूद पेजेश्कियान इससे पहले, कुछ दिन पहले, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी थे। और कहा यह जा रहा था कि शायद ये जो नए प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनका रुख जो है वो जरा नरम होगा, वगैरह वगैरह बहुत सी खबरें आ रही थी। इस वक्त वो वापस पहुंच चुके हैं ईरान। और क्या कुछ ईरान ने ब्रिक्स में अपनी बात मजबूती से कही? क्या फिलिस्तीन के मौजू पर कोई बात हुई? क्या वाकईन फिलिस्तीन के लोगों को राहत देने की कहीं कोई बात हुई या नहीं? ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तेहरान से सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, जो वहां शहर टेलीविजन उर्दू के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के इंचार्ज हैं और कई और जिम्मेदारियां निभाते हैं, और उर्दू जबान जानते हैं। अब से पहले भी हमारे चैनल पर वो आ चुके हैं, आपने जरूर देखा है, काफी पसंद भी किया है। मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ब्रिक्स से फिलिस्तीन के लोगों को जो मुसलसल बम्बार्डमेंट का सामना कर रहे हैं, लेबनान के लोगों को, क्या कहीं कोई उनको राहत मिलने की कहीं कोई बात हुई? और क्या ईरान के प्रेसिडेंट अपनी बात मजबूती से रख सके? क्या कुछ हुआ ब्रिक्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपके तवस्सुत से मीडिया स्टार वर्ल्ड को देखने वाले मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर मौका मिला कि आपके इस प्रोग्राम में शामिल रहूँ। जहाँ तक आपने जो इंट्रो फरमाया, उसमें एक बात है जो मैं बुनियादी वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। ये जो बातें बनी थी कि ईरानी जो सदर हैं डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, ये मगरिब की तरफ उनका रुझान है, मगरिब नवाज है, ये अभी तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजरा है। और पहले ही दिन से दुनिया को ये पैगाम जा रहा है ईरान से कि भाई हमारे यहाँ कोई भी सदर हो, मौक़िफ़ हमारा वही है। आग़ाए मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने जो पहला दिन उनकी जो तकर्रुरी हो रही थी, उनकी जो वहाँ पे जो हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही थी, जिसमें शहीद इस्माइल हनिया जैसी शख्सियात आए थे, इस्माइल नुखाला आए थे, तो बहुत मुज़ाहिमत के आला कायदीन आए थे। तो वहीं से पता चला कि ऐसी शख्सियात जब उनको खतरा दरपेश होते हुए मसूद पेज़ेश्कियान को वेलकम करने के लिए ईरान पहुंचे, तो उसी दिन से ये साफ जाहिर हुआ था कि इनका मौक़िफ़ क्या है। और जब इस्माइल हनिया को तेहरान में उसी दिन शहीद किया गया, तो जिस अंदाज से मसूद पेज़ेश्कियान ने इस शहादत को लोगों के सामने उसकी ताज़ियत पेश की, हत्ता कि उनके आंसू भी निकले और वो बड़े दिल शिकस्ता हुए थे। तो वहीं से धीरे धीरे पता चल गया कि इनका मौक़िफ़ क्या है। और उस दिन से लेकर आज तक
جب بھی کوئی شہادت ہوئی ہے کسی مزاحمتی لیڈر کی، تو سب سے پہلا شخص جو تعزیت کے لیے پیش ہو جاتے ہیں، ابھی اسماعیل ہنیہ ہو یا سنوار ہو یا سید حسن نصر اللہ ہو یا سید صفی الدین، جتنے بھی شہید ہوئے، میں کیونکہ میرا کام یہ ہے تو میں نوٹ کرتا ہوں، جو پہلی حاضری ہوتی ہے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی ہوتی ہے حماس کے دفتر میں، یا کہ آپ کے یا حماس یا جہاد اسلامی یا جتنے بھی وہاں یہاں پہ تعزیت کے لیے، حالانکہ ان کا ہوتا اتنا بڑا ہے کہ وہ سربراہ مملکت ہے، سب سے پہلی حاضری ان کی ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل فورم میں ان کا بیان آتا ہے، اور صاف اور شفاف ان کی باتیں ہوتی ہیں، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے اس عرصے کے دوران جہاں بھی ان کو موقع ملا ہے، انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت، مظلوموں کی حمایت کی ہے، اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں گزشتہ 20 دن کے دوران ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں سید عباس عراقچی صاحب، انہوں نے 20 ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ یعنی ایران کی آپ جو سفارت کاری یا فعال سفارت کاری کو آپ دیکھیں کہ فلسطین سے متعلق ایران نے جو سفارت کاری کی ہے، میرے خیال میں اس کے مقابل 100 میں سے ایک حصہ کسی دوسرے ملک نے بھی نہیں کیا۔ ابھی مختلف فورمز پر آپ دیکھیں علاقائی ان کے دورے ہوئے ہمارے وزیر خارجہ کے، یا جیسے کہ آپ نے فرمایا ڈاکٹر مسعود پزشکیان یونائٹڈ نیشن میں وہ حاضر تھے، وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، اور برکس اجلاس کے دوران ان کی باتیں ہوئی ہے، بہت دوسرے جو برکس ارکان کے جو سربراہان ہیں، مثال کے طور پہ پوتین صاحب، نریندر مودی صاحب، یا کہ چین کے سربراہ ملک یا عبد الفتاح سیسی سے ان کی باتیں ہوئی ہیں، امارات کے جو سربراہ ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ساؤتھ افریقہ کے سربراہ، جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ اسرائیل نواز ہو نہ ہو، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی باتیں، ان کا حق، ان پہ جو مظالم داغے جا رہے ہیں، اس کو ان سب کو انہوں نے میڈیا کے لیول پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ یا مختلف سطح پہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور یہ یعنی تقریباً میں یوں کہوں کہ فلسطینیوں کی آواز پہنچانے کے ذریعے بن چکے ہیں مسعود پزشکیان صاحب، اور یہ اسی لیے ایرانی عوام بہت خوش ہیں کہ صاف اور شفاف انہوں نے اسٹانس لیا ہے۔ آپ دیکھیں جب سے جناب پزشکیان صاحب ہمارے صدر بنے، تو ہمارا جو وعدہ صادق 2 جو آپریشن ہوا ہے، تو ان کے دورے صدارت میں ہوا ہے، اور جو کاری ضرب لگا اسرائیل پر انہی کے دورے صدارت میں ہوئے۔ تو یہ پیغام صاف ہے، شفاف ہے، دنیا جان لے، دنیا کو پتا ہے، کوئی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے، ایسے ایران میں کوئی شخص نہیں ہوگا، نہ کہ ایران بلکہ میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا روشن ضمیر شخص نہیں ہوگا جو کہ جینیسائز مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ہو رہا ہے، یا کہ وہاں پہ جو نسل کشی جو جاری ہے اس سے متعلق میرے خیال میں نہ صرف ایران، ہر دنیا کے ہر جگہ میں جو بھی ہے اس کو، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ، امریکہ، مختلف ممالک میں جو مظاہرے جاری ہیں، یا جو غیر وابستہ لوگ ہیں، یہاں دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، یا قاتل ہیں یا قاتل نہیں ہیں۔ قاتل جو ہیں، قاتل تو اپنی حمایت کریں گے، لیکن جو دنیا کے روشن ضمیر لوگ ہیں، جو دنیا کی ایلٹس ہیں، سب کے سب مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ہیں، اور ایران بھی اس سے استثناء نہیں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہماری حکومت جو آئی ہے، یعنی ہمارے یہاں جب انقلاب اسلامی سے لے کر آج تک آپ ہمیں کوئی ایک صدر، ایک وزیر، ایک ممبر پارلیمنٹ، کوئی اعلیٰ عہدیدار ریکارڈز پہ کوئی چیلنج دکھایا جائے
حالانکہ ہمارے پاس بہت مختلف طرز فکر کے لوگ تھے، آپ ہاشمی رفسنجانی سے لے کر حتیٰ کہ بانی صدر اور محمد خاتمی جیسے لوگوں نے بھی حمایت کی ہے فلسطینیوں کی. کیونکہ یہ ہمارے انقلاب کا حصہ ہے. مظلوم کی حمایت، بالخصوص فلسطینیوں کی حکومت، اور انشاءاللہ تعالی آخری دن تک یہ حمایت جاری رہے گی، اور یہ ہوگی انشاءاللہ اور اس کا نتیجہ شکست ہوگی صہیونی قابضوں کے. وہ انشاءاللہ جہاں سے آئیں وہاں واپس جائیں گے، اور یہ ملک جو فلسطین ہے ان کو میسر ہوگا. جہاں تک برکس سے متعلق باتیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ کی جو اجارہ داری ہے دنیا میں وہ اب ختم ہونے کو ہے، اور اس سلسلے میں ابھی نئی طاقتیں آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، جیسے ہندوستان ہے، جیسے روس ہے، جیسے مختلف جو ممالک ہیں. یہ جو دنیا پر جو مغرب کی اجارہ داری، یا مثلا آپ دیکھیں دنیا کے سطح پر آپ دیکھیں یہ جو بھی کرنا چاہتے تھے کرتے تھے. اب الحمدللہ یہ جو سلسلہ تھا یہ ختم ہو گیا، امریکی اجارہ داری، اور نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں اور اتنے پیش رفت ہو رہی ہے اس سلسلے میں. آپ جیسے آپ شانگھائی تعاون تنظیم کو دیکھیں یا برکس کو دیکھیں، ایسے گروپس بنائے جا رہے ہیں، ایسے فورمز بنائے جا رہے ہیں دنیا میں کہ یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب مغرب اور بالخصوص امریکہ کی جو اجارہ داری ہے وہ دنیا پر ختم ہونے کو ہے. اور اس سلسلے میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ اور مزید اب برکس جو شروع ہوا اس میں کتنے ملک تھے، ملک ایک کے پیچھے ایک اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی جمعرات کے دن برکس پلس کا اجلاس ہو رہا ہے قازان میں، یعنی کہ 30 سے زائد ملک ہیں جو خواہش مند ہیں کہ اس تنظیم میں شامل ہو جائیں. یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ مغرب کی اجارہ داری اور یہ جو ڈالر کا انہوں نے بنایا تھا کہ انٹرنیشنل کرنسی بنایا تھا، اور ہر جو لین دین تھا اس سلسلے میں ڈالر کے ساتھ ہوتا تھا، تو یہ امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا ہے. اور البتہ یہ ٹائم لگے گا اس میں تاکہ یہ اپنے اثرات کو دکھائے، لیکن یقیناً آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ یہ برکس جیسے جو تنظیم ہے وہ ان کی کارآمدی تب دکھے گی. آپ دیکھیں یہاں پہ جو امریکی پابندیاں لگتی ہیں مختلف ممالک پر، میں اس پہ ذرا بعد میں آؤں گا. یہ بتائیے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئیں صدر مسعود پزشکیان کی دوسرے برکس کے ممبر ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ، کیا اس کے کچھ نتائج، اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے یہاں ایران میں حکومتی حلقوں میں یا ایران کے میڈیا میں کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہے آج کل؟ کہ مثال کے طور پر اس ڈپلومیسی سے کہاں سے کوئی وعدے کہیں سے اگر ملے ہوں، کہیں سے کچھ یقین دہانی ملی ہو، یا کہیں کچھ ایسا لگتا ہو کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے میں کوئی کامیابی ملے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے جب یہ ایسا وقت ہوتا ہے تو جنگ ختم کرنے کے لیے ڈپلومیسی مختلف ذرائع، مختلف چینلز استعمال کیے جاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسعود پزشکیان جن لیڈرز سے ملے ہیں، جس میں ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی بھی ہیں، کیا ان لوگوں سے، مختلف لوگوں سے کوئی یقین دہانی، اسرائیل کو جنگ بند کرنے کے لیے تیار کرنے کی کوئی بات، یا کوئی اس قسم کی کوئی بات کہیں آئی ہے کیا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی مغربی دنیا اور بالخصوص امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ ایران کو دنیا سے الگ تھلگ کیا جائے. یعنی ایرانی صدر، ایرانی وزیر خارجہ یا ایرانی کوئی شخصیت کی جب ایک ملاقات کوئی دوسرے ملک کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ امریکہ اور مغرب کی شکست ہے. ایران کو ہر لحاظ سے وہ الگ تھلگ کرنے کا کوشش ہے ان کی. اب ان کی شکست تو ہے، لیکن اسرائیل کے لیے دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایران ایسے فورم پہ جا کے بیٹھے، وہاں پر خطاب کریں، کیونکہ ایرانی شخصیات جب بھی خطاب کرتے تو ان کا پہلا لفظ، پہلا اقدام جو ہے اپنے یعنی اقتصادی یا سیاسی مفادات سے جو سب سے پہلی ترجیح ہے ایرانیوں کی وہ ہے مسئلہ فلسطین.
تو یہ جب ایران کی شمولیت یا ایران کی حاضری ان جیسے تنظیموں میں، وہ سب سے پہلے ایران وہاں پر اگر حاضر ہو تو ان کی شکست ہے۔ اب ایران مختلف ذرائع سے یہ استفادہ کرتا ہے تاکہ فلسطینیوں کے حق میں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران جنگ طلب ملک نہیں ہے۔ ایران نے پہلے ہی دن سے خواہش اظہار کی جنگ بندی کی، نسل کشی کی، وہاں پہ اس کو ختم کرنا۔ تو ایران کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ اسرائیلی اور صہیونی حکومت ہے جسے جنگ پسند ہے اور دہشت گردی پسند ہے، اور یہ جو وحشی ہیں، یعنی یہ بالکل لوگوں کی جان اور ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ایک ذریعہ بنے گا، اور ایران جہاں جہاں بھی ایران کو موقع ملتا ہے تو جنگ بندی کی کوشش ایران کی جاری ہے۔ لیکن جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں پر، سب سے پہلے میں صدر پوتین اور صدر ڈاکٹر پزشکیان کی ملاقات کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علاقائی اور باہمی تعاون کے ساتھ ساتھ صدر پوتین نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی کا انہوں نے صاف الفاظ میں موقف کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے التجا ظاہر کیے کہ میرا سلام آیت اللہ خامنئی تک پہنچا دیں۔ روس اور پوتین جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ اسرائیل، امریکہ اور مغربی جو طاقتیں ہیں ان کے منہ میں ایک زوردار تماچا ہے۔ اب یعنی یہ اتنا کہ یہ بولو یہ ایرانی حکومت کو ختم کرنے چاہتے تھے، ایران کو آئزولیٹ کرنا چاہتے تھے، ایران کو الگ تلگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایک عالمی طاقت ایران کے قائد اور مسلمانوں کے قائد کے بارے میں یہ الفاظ، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہ بھی کیسی شخصیت، پوتین جیسے خوددار شخصیت آ کے یہ الفاظ کہیں تو یہ ایران اور رہبر معظم کی طاقت کی نشاندہی ہے کہ پوتین جیسے خوددار آدمی، آپ کو پتہ ہے ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان کی دو مختلف لوگوں سے جس انداز میں میٹنگز ہوتے ہیں، جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، دور بیٹھتے ہیں، اور جو ان کی باڈی لینگویج ہے، اور ان سے آپ دنیا والے جو خاص طور سے جو ڈپلومیٹک جو باڈی لینگویج اور جو سٹانس ہے اس سے متعلق جانتے ہیں آپ۔ پوتین جیسی شخصیت یہ بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہاں بھی ایرانی صدر نے حمایت کی ہے اور جنگ بندی کا اظہار کیا ہے۔ اب ساتھ میں آپ دیکھیں ہندوستانی وزیر اعظم سے جب ملاقات ہوئی ہے تو ایران نے واضح الفاظ میں حمایت کی ہے فلسطین کی، اور صہیونی حکومت کی تنقید کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مودی صاحب کا سٹانس کیا ہے، یا انڈین میڈیا میں تو کبھی کبھار الٹی سیدھی باتیں بھی آتی ہیں، لیکن تمام اس ملاقات کے دوران انہوں نے ایک لفظ بھی ایران کا جو موقف ہے اس کے خلاف مودی صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ آپ میں لفافے میں کہتا ہوں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یعنی کیا۔ اب ساؤتھ افریقہ کے جو سربراہ ان کے ساتھ بھی جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نیلسن منڈیلا جیسی شخصیات ہیں وہ مظلوموں کے حامی تھے، اور جو اپرٹائڈ ساؤتھ افریقہ میں ہوا اس کا مثال انہوں نے دیا، اور یہی اپرٹائڈ جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین پہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی بات ان کی ہوئی تھی۔ اور ایک اور مسئلہ جو ہے، جو مصر کے جو صدر ہیں عبد الفتاح سیسی سے بھی جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ابھی دیکھیں انقلاب کے دن سے ایران اور مصر کے تعلقات تو ہے ہی نہیں، نہ یہاں پہ ہمارا ان کا کوئی سفارت خانہ ہے، نہ قاہرہ میں ہمارا کوئی سفارت خانہ ہے۔ یعنی ان سب کے باوجود جن ملکوں کے ساتھ ہمارے سیاسی اور سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ہم بیٹھ کے انٹرنیشنل فورمز میں وہاں پر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے ہیں۔ حالانکہ جب بعض جو ایسے ممالک ہیں جن میں وہ جو اسرائیل نواز بھی ہیں، آپ جیسے دیکھیں مصر کے صدر سے ڈاکٹر پزشکیان کی ملاقات، یا بحرین
اور اردن جیسے ممالک کا جو دورہ ہے جناب عراقچی ہوا ہے، تو یہ سفارتی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں یہ ایران اور مزاحمت کی اگر جیت نہیں ہے تو اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ ایسے ممالک جو کہ تقریباً کچھ ہی دیر پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے چکر میں تھے، وہاں پہ اپنے سفارت خانہ کھولنے کے چکروں میں تھے، یا ان کے ساتھ ابھی سفارتی تعلقات ہیں، وہ یہ تعلقات کے باوجود جب ایران جو کہ مزاحمت اور فلسطینی عوام کا سب سے بڑا حامی ہے، جب ایرانی صدر سے ملاقات کرتے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ سے جب ملاقات کرتے ہیں، تو یہ دنیا کو صاف پیغام جاتا ہے، اور پیغام کیا ہے؟ پیغام ایران کی طاقت ہے اور ایران کی صلابت ہے، اور یہ اس بات کا گواہ ہے کہ ایران اپنی سفارت کا اپنی فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو سفارتی اور ڈپلومیٹک طاقت ہے وہ بھی دن بہ دن بڑھا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں آج رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی نے ایک یہاں پہ جو کرد شہیدوں کے جو جنگ ایران پر جو جنگ مسلط کیا گیا تھا ان سے متعلق کوئی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، تو ان پہ جب صبح میں نے دیکھا ان کا پیغام، تو رہبر معظم نے یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ 100 گنا زیادہ ہم طاقتور ہو چکے ہیں۔ یعنی جب ہم پر جنگ مسلط کی گئی تھی عراق کی طرف سے، صدام حسین کی طرف سے، کیونکہ عراق تو ہمارا برادر ملک ہے اور عراق سے عزیز یہاں پہ کوئی اور ملک ہے ہی نہیں ایرانیوں کے نظر، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب رہبر انقلاب نے صاف کہا کہ ہم 100 گنا زیادہ اس میں طاقتور ہو چکے ہیں۔ کس میدانوں میں؟ ہم فوجی میدان میں طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ، علمی میدان میں طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ، مختلف شعبوں میں طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ، اب دنیا صاف دیکھ رہی ہے کہ ہم سیاسی لحاظ سے یعنی ڈپلومیٹک لحاظ سے ہم طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بہ دن جب ہماری طاقت بڑھتی جائے گی ہر شعبے میں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایران کے جو دشمن ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، یعنی ان کی باتیں اب کوئی نہیں سنتا۔ اب مصر جیسے ملک کے جو صدر ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یا دوسرے جو اردن جیسے ممالک ہیں، تو یہ سب اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایران فوجی طاقت کے علاوہ سفارتی لحاظ سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا، ایک خاص سوال، کل جو ایک خبر آئی ہے ایران سے، میجر جنرل محمد علی جعفری جو آپ کے IRGC کے کمانڈر ہیں، سینئر کمانڈر ہیں، انہوں نے اسرائیل اگر حملہ کرے گا اس پر ہم بہت سخت جواب دیں گے، اس میں ایک کوٹ استعمال کیا گیا ہے جو میں انہیں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، جو انگریزی میں پریس ٹی وی نے چھاپا ہے: The Zionist regime may carry out a desperate, limited and minor attack. Jafari said, reiterating that it definitely cannot execute an operation comparable to Iran Operation True Promise 2. اس کے کیا معنی ہے؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے کہ اسرائیل کوئی چھوٹا حملہ کرے گا؟ کیا کوئی بات چیت کہیں چل رہی ہے کہ اپنا چہرہ بچانے کے لیے وہ کچھ کرے اور وہ چھوٹا سا کچھ کر کے چلا جائے؟ یہ بات چونکہ آن ریکارڈ انہوں نے کی ہے اور ایران کے میڈیا میں آئی ہے، اس کا میننگ کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا، جب سے ایران نے جو ان پہ کاری ضرب جو وارد کیا ہے اور جو اقدام ایران نے کیا، اس کے بہت سارے پیغامات کے۔ ایک تو ایران کی جو دفاعی میزائل سسٹم ہے اس کی جو طاقت ہے دنیا والوں کے لیے صاف ظاہر ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 3 قسم کے یا شاید 3 سے بھی زائد قسم کے شاید 5 لاکھ میزائل ہیں۔ ایک تو نارمل میزائل ہیں، ایک کلوز رینج میزائل ہیں، ایک سپر سونک ہیں، پھر ایک ہائپر سونک ہیں۔ جو پہلا آپریشن جو ہوا تھا، جو ایرانی قونصلیٹ پر جو شام میں جو اقدام کیا گیا تھا انہوں نے جا رہا نا، تو اس کے مقابل میں ایران نے جو میزائلوں کا استفادہ کیا تھا وہ تو ان کی سپیڈ بھی معلوم تھا۔ پھر وہاں پہ جو انہوں نے اقدامات کیے تو وہ ایک چھوٹے لیول پہ کیا تھا۔ جب یہ دوسرا حملہ ہوا ہے
اور اس میں جب ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ کتنا بڑا ان کو جھٹکا لگا ہے. اب یہ دیکھیں, اب ایران کے ایک اور کمانڈر نے صاف کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایٹم بم اس کے سامنے کچھ نہیں ہے, وہ بھی آپ نے بات سنی ہے. تو ابھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بالکل آپ, یہ آپ کی استادی ہے, یہ جو نئی لینگویج ہے نا, یعنی کہ اس کے دو قسم کے ترجمے پیش کیا جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ شاید یہ کرے, اور یہ کہ شاید اس کو یہ اجازت ہے کہ ایک چھوٹا سا اقدام کرے, یعنی بہت ہی محدود حد تک. اب ہم تو نہیں جانتے, یعنی جو الفاظ سے جو قانون دان ہے, جو سفارتکار ہیں, وہ الفاظ کو جب دیکھتے ہیں تو اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے کون سا میں کہا ہے, لیکن یعنی یہ کہ ان کی پسپائی. آپ دیکھیں وہاں پہ یہ ڈرامہ جو انہوں نے تب سے چلایا ہے, کبھی بولتے ہیں کل مارتے ہیں, صبح مارتے ہیں ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کریں گے, ایک دن بولتے ہیں ایران کے جو تیل کے ذخائر ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں, ایک بار بولتے ہیں ایرانی ریفائنریز پر حملہ کرتے ہیں, ایک بار بولتے ہیں کہ ایرانی شخصیات پر حملہ کرتے ہیں. یہ پورا جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اور اگر کرنے والے تھے کاظمی صاحب یہ کر لیتے. اب یہ ایک بار پتہ نہیں بولتے پلان دنیا والوں کو پتا چل گیا, اب حملہ کرنے والے تھے, اس کے ڈاکیومنٹس لیک ہوئے, اب ہم نہیں کریں گے, بہانہ ڈھونڈتے ہیں. کیونکہ کاظمی صاحب ان کا جو ملک ہے نا, میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب یہ باتیں سن رہے ہو تو لوگ اپنے امیجنیشن میں ایران کو دیکھیں, دنیا کے جو نقشے میں ایران کے سائز کو دیکھیں, ایران کے جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کو دیکھیں, اور پھر اس کے ساتھ اسرائیل کو ملائیں. آپ سوچیں ہم اتنے بڑا ایران ہے, ایک اتنا چونٹی جتنا وہ اسرائیل ہے, یعنی ایران میں ایران آبادی کے لحاظ سے, ایران وسعت کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ ہے اسرائیل سے. اسرائیل کا یہ جو کرتے ہیں نا, وہ تو اپنے سرپرستوں کے بلبوتے پہ کر رہے ہیں, مگر اسرائیل بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کے پاس کتنے ریفائنری ہے, ان کے پاس کیا انفراسٹرکچر ہے, وہ کیا چیز ہے. ہمارا ایک قوم شہر ہے قم المقدسہ, اس سے بھی چھوٹے ہیں. یعنی اب میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو جو ہمارے ایک گاؤں سے لے کے دوسرے گاؤں تک جو فاصلہ ہے, وہ پورا جو اسرائیل, البتہ وہ تو ان کا ملک نہیں ہے, وہ وہاں پر قابض ہو چکے ہیں, وہ ان کے اوقات کیا ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے, اور یہ بھی ایران کو شاید اعتماد میں لیا جائے کہ بھائی ہم بھی, ہمارے ناک کٹ گیا بھائی, کچھ تو کرنے دیں. آپ دیکھیں اگر ایران کے خلاف حملہ ہوتا ہے, یہ آپ یقین رکھیں کہ ایسا پرزور جواب ملے گا اسرائیل کو کہ دنیا حیران ہوگی. یعنی ان کو خود کو پتا ہے, اگر ان کو اطمینان, ابھی دیکھیں ان کو پتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کتنے میزائلز ہیں, اور ہمارے جو نشانے پہ یہاں پہ میں, لیکن آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہاں پہ جو 5 لاکھ میزائل ہے اس میں سے تو 2-3 لاکھ بالکل صہیونی حکومت کی طرف ہیں, لیکن باقی جو 2-3 لاکھ ہے وہ کس طرف ہے دنیا جانتی ہے. یعنی کہ جس ملک سے استفادہ کریں گے. دیکھیں ایک تو یہ فائٹر جیٹ کے ساتھ ایران, اس کے ذریعے تو ایران پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ریفیولنگ کا مسئلہ ہے ان کے پاس تو میزائلی طاقت ہے ہی نہیں جو ہمارا جتنا طاقت ہے. اب اگر وہ چاہیں کہ کوئی جیٹ فائٹر کے ساتھ حملہ کرے تو ان کو ریفیول کرنے کا ان کو سہولت چاہیے. اب جو ملک بیچ میں ہے وہ تو سب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں, کیونکہ وہ جو 2-3 لاکھ بچے ہوئے میزائل ہے نا, وہ سب کے سب تو اسرائیل پہ نہیں ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں, کون سا ملک معاونت کرے گا اسرائیل کا, تو اس کو بھی ہدف بنایا جائے گا. اور یہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو خلیج فارس, جو واقعا خلیج فارس دیکھیں, پرشین گلف جو ہے نا ہمارے لیے بہت حیاتی ہے. نام پرشین گلف کے جو بعض عرب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, وہ صاف صبح ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی, میں نے خبروں میں دیکھا, انہوں نے تردید کی بھائی ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے اپنے فضائی حدود. اور اردن جیسے ممالک, یہ دیکھیں یہ ہمارے نہ کوئی یار دوست ہیں, یہ صرف ایران کے خوف کی وجہ سے معاونت میں شامل نہیں ہو رہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی اگر کوئی حملہ ایران کے خلاف کرتے ہیں,
سب سے پہلے یہ دو حالت اس کی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ خودکشی کے حالت میں ہوں گے یا مر رہے ہوں گے, اب ان کی آخری سانس ہے, وہ اپنی عزت, اپنے آبرو, تمام چیزیں بچانے کے لیے کریں گے, ایک یہ حالت ہے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ ایک محدود قسم کے کاروائی کریں گے تاکہ اپنی عزت بچا لیں. ورنہ آپ دیکھیں امریکہ کوئی تکلف نہیں کرنا والا ملک ہے, نہ اسرائیل. کاظمی صاحب آپ دیکھ دیں, میں اپنے درشکوں کو, اپنے ناظرین کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں, اور یہ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا وہ کیوں کیا تھا, اس سے وہ بھی ذرا واضح ہو جائے گا. جب جون 2019 میں ایران نے امریکہ کا گلوبل ہاک, جو سب سے بڑا مہنگا اور بڑا ڈرون تھا, گرایا تھا, اس کے بعد ایک خبر لیک ہو کر کے سامنے آئی تھی کہ امریکہ نے ایران کو عمان کے ذریعے پیغام بھیجا ہے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کے کسی پہاڑی پر, کسی ریگستان میں کہیں چھوٹا موٹا حملہ کر لیں گے, اور آپ پلیز جوابی کارروائی مت کرنا. تو اس وقت ایران نے کہا تھا کہ کہیں بھی اگر خروچ بھی لگے گی, شروع آپ کریں گے, ختم ہم کریں گے. تو اس کے بعد وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور کوئی کارروائی انہوں نے نہیں کر سکے, آج تک نہیں کر سکے. تو اس قسم کی ڈپلومیسی کے چونکہ جو اقدام ہوا تھا اپریل میں, جو ایران نے وہاں پہ میزائل داغے تھے, اس کے بعد جو انہوں نے ان کے بقول انتخابی کاروائی کی تھی, میرے بہت سارے رشتہ دار اور عزیز اصفہان میں رہتے, تو انہوں نے کہا تھا ہم نے اصفہان کو ٹارگٹ کیا. آپ یقین کریں, یا بعد میں کیونکہ ایران میں ہوں, یا کسی نے اس کی آواز نہیں سنی. یہ کیسا حملہ ہے کہ اس کی آواز کہیں تک نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ ویڈیوز اس کی کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بھی آ کے وہاں پہلے تو ان کا صاف ان کی ناک کٹی ہے, اور نہ ایک بار 10 بار. یہ آغا کاظمی دنیا جانتی ہے, یہ تکلف کرنے والے ملک نہیں ہے. یہ جس پہ اگر ان کا زور حاوی ہو وہ تکلف نہیں کریں گے, اور ایسے مارتے ہیں جیسے انہوں نے ہیروشیما اور ناکازاکی میں جو اقدامات کیے. میں کاظمی صاحب ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ایران کی جو طاقت ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں, ایران انہوں نے آ کے شروع جب کیا ہے, یہ بوسنیا ہرزیگووینا میں آپ دیکھیں وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کریں, کیا ہوا؟ آپ دیکھیں شام میں یہ لوگ ہر حال میں کہہ رہے تھے کہ بشار اسد کو ہمیں یہاں سے ہٹانا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کہیں بھی دیکھیں ایرانی کی جو طاقت ہے, ایران کے ساتھ جب بھی ان کا کانفلکٹ ہوا ہے, آخر نتیجہ کیا ہے؟ جیت ایران, اور کامیابی ایران کی تھی, ہے, اور انشاءاللہ رہے گی. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے ایمان پر لڑ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ شاید دنیا کے جو سربراہان ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں, لیکن دنیا کے جو عوام ہے وہ نہ صرف ایران مظلوموں کے حق میں ہے, اور وہ جانتے ہیں ایران کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے. اب وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کھیل رہے ہیں, روز کہہ رہے ہیں ہر دن. اب یہ 15 دن تقریباً ہو چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے, صبح ہم اٹھتے دیکھتے بھائی ابھی ہمیں, اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے, لوگ اپنے سینما ہال میں بیٹھے ہوئے, شادیوں میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ آپ دیکھیں ٹوائلٹ پیپر جو ہے نا اسرائیل میں مل ہی نہیں رہے. یہاں پہ لوگوں کو ہوش نہیں. بھائی میں بول رہا ہوں کم از کم میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ بھائی وہ آپ کچھ تو اقدام کریں, 2 بوری چاول کے گھر میں رکھے. بولتے بھائی کیا یہاں پہ یہ کچھ, یعنی جو گھر میں بیٹھے ہوئے بچے اور بیویاں ہیں ان کو بھی یعنی ایک لمحہ بھی احساس نہیں ہے, کیونکہ یقین ہے اور ہمیں ایمان ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ سب ان کی بے بسی کی نشانی ہے. اور یہ مثلا 10-15 دن سے جو یہ روز کہہ رہے ہیں, یہ صرف باتیں ہیں. اگر ان کے پاس یہ کر سکتے تھے تو کر چکے ہوتے ہیں. اور اب اس کو کبھی کبھار پیپر لیکس کہتے ہیں ہمارا منصوبہ سب کو پتہ چل گیا. بھائی کرو نا, اگر بسم اللہ, ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے, لیکن کریں گے. اور اگر ایرانی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیں گے کاظمی صاحب, ان کو ایسا ٹھمانچہ اور رسید ہوگا کہ تاریخ یاد کرے گی. اور یہ بھی ان کی شکست ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اور جو ہمارے جو قائدین ہیں, جو مزاحمتی جو اعلیٰ کمانڈر اور رہنما ہیں, ان کو ٹارگٹ کریں گے تو پہلے اسے نیچ اور
یہ جو گھٹیا حرکتیں ان کی جو دہشت گردی تو اسی ملک نے بنایا. واحد ملک جو کہ باقاعدہ طور پہ، البتہ ان کے امریکہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، جو واحد جو حکومت، ہم تو ملک نہیں مانتے نہ ان کو حکومت مانتے ہیں، واحد جگہ، واحد قاصب صہیونی حکومت ہے جو کہ باقاعدہ خوشی خوشی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. بھائی دہشت گرد ہونا تو بھائی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو شرم کی بات ہے. آپ جنگ کے میدان میں آ جائیں، میدان میں اتر کے مارے، اب دہشت گردانہ اقدام کر کے، ٹیرورسٹ ایکٹ کر کے لوگوں کو مارنا، جن کی خواہش ہے کہ وہ ان کی موت شہادت ہو، تو ان کو مارنا میرے خیال سے ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے جو دوبارہ مجھے یاد آیا کہ یحییٰ سنوار کے ساتھ جو خدا نے ان کو جو دنیا کو دکھایا، انہوں نے آ کے یہ تو کہہ رہے تھے بھائی وہ چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں انہوں نے اپنے لیے انسانی شیلڈ بنایا ہوا ہے، یرغمالوں کو آگے اپنا رکھا ہوا ہے، پیچھے اس کے یرغمال ہیں، اس کے پورا ایک بیٹالین ہے، ان کو اسکورٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں تو اپنے یہ یرغمالوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. جو ویڈیو انہوں نے منتشر کی، یعنی میں حیران ہوں کہ یہ خدا نے کروایا ان سے کہ دکھا رہے ہیں ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے یحییٰ سنوار، اس کے مقابل میں آپ دیکھیں ٹینک ہے، اس کے مقابل میں ڈرون ہے، اس کے مقابل میں لوگ مختلف ذریعے سے پوری یعنی بٹالین ہے اس کے ساتھ لڑ رہے، اور اس کی میت سے بھی خوف زدہ تھے یہ لوگ. اور آخری لمحے میں آپ دیکھیں جہاں وہ ڈنڈا پھینکتے ہیں نا ڈرون کی طرف، یعنی اس کے پاس ایک گولی بھی نہیں رہی ہے. آپ دکھائیں مجھے پوری ان کی تاریخ میں دکھائیں ایسے کوئی ہیرو ان کو ملے گا یا نہیں. جیسے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں جو ہیرو جو باقاعدہ فلم کمپوز کیا جاتا ہے، فلم بنایا جاتا ہے، ہیرو کو اس حالت میں مرتے ہوئے دکھاتے ہیں. ہمارے جو رہنما یہ ہیں، دیکھیں کیسے شہادت کے استقبال میں جاتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں، نہ دوڑتے ہیں، نہ خوف زدہ ہیں. دیکھیں حزب اللہ نے تو یہ بھی باتوں میں ایک بار میں بھی بتاؤں، جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ نیتن یاہو کے گھر پر، اس کے بیڈ روم کو جو مارا ہے، اب یہ بہت بڑی بات ہے. اب وہ خوف زدہ ہیں. لیکن دیکھیں اتنا میں کہتا ہوں اور اطمینان سے کہتا ہوں کہ بھائی ان کو شکست ہوئی ہے، بس وہ صرف اور صرف کیونکہ میڈیا پر ان کے پیسے ہیں اور میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو صرف پروپیگنڈا ہے، یعنی عمل نہیں ہے. اگر یہ کچھ آپ بول رہے ایران پر پابندیاں ہیں، ایران کو کیا کر سکیں یہ جس دن سے ایران نے یہاں پہ جو امریکی ایران میں آپ کو بتاؤ ایسا ملک ہے نا، تاریخ میں آپ دیکھیں ایسا ملک ہے جو ایران کا جو سب سے بڑا اثر امریکی الیکشنز پہ ہوتا ہے وہ ایران کا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے ایران، کتنی بڑی طاقت ہے کہ اب لوگ بیٹھے ہوئے کہ بھائی اب وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اب ایران ایسا کرے گا تو یہ شخص جیتے گا، نہیں کرے گا تو دوسرا جیتے گا. یعنی یہ دیکھیں اس سے بڑی کامیابی مجھے پتا ہے دنیا میں مغربی ممالک ہیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے، بہت بڑے ملک ہیں، لیکن جس ملک کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے امریکی الیکشنز میں، وہ واحد ملک ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ ایران. اور یہ بحیثیت ایک ایرانی میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ مہاجری صاحب. آپ سے بات کرنے میں ہمیشہ کوئی نئے اینگل سے باتیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر آپ نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتیں ہو سکتا ہے وہ ایران کے خلاف ہوں یا اسرائیل کے حق میں ہوں، لیکن عوام جو ہیں وہ فلسطینیوں کے بھی ساتھ ہیں اور ایران کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت ہی بڑی تبدیلی ہے. یہ اسی اسلامی انقلاب کے ایک طرح سے درخت اور پتیاں اور پھول یہ سب نکل کے آ رہے ہیں، جس میں کہ وہ اثر نظر آ رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو اب اپنے پیر سمیٹنے پڑ رہے ہیں اس پورے علاقے سے. بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.